जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। आज की वीडियो बस हाज़िरी लगवा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त वीडियो के बारे में कह रहे थे कि यार अहमद भाई जो गैप करते हैं ये आप अच्छा नहीं करते, तो हमें आदत डाल के आप जो है फिर नागा शुरू कर देते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो वाकई दोस्तों वीडियो के मामले में मैं कोई इतना पंक्चुअल नहीं हूँ, कोताहियाँ मेरे से हो जाती हैं। बहरहाल आपकी मोहब्बत है, आप याद दहानी करवाते हैं, याद करवाते हैं। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को खुश रखे। असल में आजकल इन दिनों में तो मेरा महबूब टॉपिक है, सबसे जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो चूज़े हैं। क्योंकि नई ब्रीड जब निकल रही हो ना, तो ये नन्ही मुन्नी मखलूक इतनी अट्रैक्शन रखती है कि ये बंदे को किसी और तरफ जाने ही नहीं देती। तो जब मैं इनका खुदा खोलता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, तो यार बस ये खींचते हैं मुझे अपनी तरफ। और फिर आपको पता है कि जो माशाल्लाह इस सीज़न जिस तरीके से चूज़ा पाल रहा है, क्योंकि मिसाले की वजह से जितना चूज़ा एक्टिव है और जितना चुस्त है और जितने प्यारे तरीके से बच्चा पाल रहा है, तो बच्चा अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो खड़े होकर ढेरों देर बंदा इनको काफ़ी देर खड़ा होकर देखता रहता है और दिल भरता भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं जस्ट आप दोस्तों के साथ चंद एक चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं वो डिस्कस करने लगा हूँ। दिखाऊँगा आपको चूज़े ही, बड़े ब्रीडर की तरफ मैं नहीं जाता। फिर रहे हैं, टाइम है चूँकि क्लोजिंग का। आज असल में घर पे मेरे दावत सी है, तो कुछ मेहमान आने हैं, तो उनके लिए तवाज़ों का जो सामान है मैं सुबह से इकट्ठा कर रहा था। तो आज हम उनकी तवाज़ों के चक्कर में लगे हुए हैं सुबह से। तो अभी मुझे टाइम मिला है, अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो बस मुझे अभी टाइम मिला है। मैं चूज़ों के पास आया हूँ, देख रहा था इनको, देख रहा था। यहाँ पर नन्ही मखलूक है माशाल्लाह, तीसरा दिन है बच्चों का। इनको देख रहा था, शकील ने फीड डाली है, अंडा डाला है माशाल्लाह। चूज़े बड़े प्यारे तरीके से खा रहे थे और खा पी के अभी माशाल्लाह चूचे अब कहते हैं कि माँ के नीचे जाएं। अब बस इनकी ये देखें चू 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 शुरू होगी, अब सर्दी मनाना शुरू हो गए हैं। तो बस इनका टाइम हो गया। अभी हम इनको दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इनको तंग नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला डेली आपको डे बाय डे इनका शौक़ करवाते रहेंगे। माशाल्लाह मोटू मोटू है, गोलू गोलू तो इधर से मैं हटा हूँ जनाब, तो अगले केज पे चला गया हूँ। इनको देख रहा था, ये सारी चट कर गए अपनी फीड। यार मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पिछले कुछ दिन से आ रहे हैं और मैं टिकटॉक पे भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के पास बीमारी का अटैक हो रहा है। पूरे खुडे लोगों के तबाह हो गए हैं। और एक बंदे की पोस्ट मैंने देखी टिकटॉक पर, वो बंदा मुझसे कोई मोहब्बत नहीं रखता, थोड़ी सी शायद मुखालफत ही रखता है और है भी पिंडी का ही। तो मुझे बड़ा दुख हुआ दिली तौर पर। उस भाई के परिंदे एक्सपायर हो रहे हैं, मर रहे हैं। और दो चार पोस्ट मेरी नज़र से भी गुजरी कि फ़लाँ परिंदा नो मोर, फ़लाँ परिंदा नो मोर। तो यकीन जाने कि दिल से दुख हुआ और दुआ भी दिल से दी कि अल्लाह ताला भाई के जो बाकी परिंदे हैं उनकी खैर फरमाए। मैं तो हर वीडियो में ये दुआ करता हूँ स्टार्ट में भी कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को शर शैतान से, शर इंसान से और आपके परिंदों को और आपके शौक़ को और मेरे शौक़ को भी मूजी और मुतअद्दी बीमारियों से महफूज रखे। अब यहाँ पर चूँकि इन दिनों में बहुत सारे लोग इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो ये बेहतरीन मौका है मूजी और मुतअद्दी बीमारियों के ऊपर बात करने का। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे इस तरीके से मूजी और मुतअद्दी बीमारियों के हवाले से शायद कोई बंदा इतने खुल कर प्रॉपर वीडियो बनाकर बात नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ऐसी वीडियो जब भी बनती है तो लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाँ, उसी वक्त सुनते हैं जब बहुत सारे लोग इस फेज़ से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है उस वक्त में। जब परिंदा हेल्दी एक्टिव होता है तो लोग कहते हैं खैर है, ये हमसे रिलेटेड ही नहीं है, हमारे पास तो कभी बीमारी पड़ ही नहीं सकती। तो यही हमारी गलती होती है और बहुत बड़ी भूल होती है। भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि असीलों का शौक़ करना है ना, तो 12 महीने और 24 घंटे अपने जहन में ये बात जहन नशीन कर लें कि किसी टाइम पे भी आपकी किसी एक छोटी सी गलती की वजह से बीमारी पड़ सकती है। आपको पता है मैं फार्म पे विज़िट क्यों नहीं करवाता? मैंने फार्म पे विज़िटर्स क्यों अलाउ नहीं किए हुए? बहुत सारे मेरे जो प्यार करने वाले थे ना, वो नफ़रत करने वालों में बदल चुके हैं। सिर्फ किस वजह से? इसी वजह से कि अहमद भाई से हम प्यार करते हैं और हम फार्म पे जाने के लिए फार्म पे जाने के तलबगार हैं, ख्वाहां हैं और मिलना चाहते हैं। वो जो मून वो कुबरी अगले दिन कह रही थी ना कि वो यार मीटअप रखा करो, तो मैंने उस दिन भी एक बात की थी कि दो चीज़ें हैं। एक है सिक्योरिटी जो चोरों के अगेंस्ट हमने रखी हुई है, और एक है बायो सिक्योरिटी जो अपने बर्ड्स के लिए हमने ज़रूरी रखी हुई है कि अपने परिंदों को हमने बीमारियों से कैसे बचाना है। अब जो लोग मेरे पे फतवे लगाते हैं ना कि ये मंडियों से लेके बेचते हैं, ये मंडी का उठा के देते हैं, तो मुझे अब यहाँ पर आकर वो बंदा कोई भी जो मेरे ख़िलाफ़ ऐसी बात करता है वो आकर मुझे बताए कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे पास
پچھلے 10 سال سے تقریباً 10 سال پہلے ایک دفعہ میرے پاس بیماری پڑی تھی اور میرے پرندے ضائع ہوئے تھے جب میں کلڈ ویکسین ڈاکٹر جنید صاحب والی نہیں لگواتا تھا. جب سے میں 10 سال سے ڈاکٹر جنید صاحب والی کلڈ ویکسین لگا رہا ہوں, نہ میرے پاس کسی موذی نہ کسی متعدی بیماری نے اٹیک کیا ہے. کیوں کہ بھائی ایک تو ہم پراپر ویکسینیشن کا خیال رکھتے ہیں اور دوسری چیز ہم بایو سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں. جو لوگ جن کے پاس بیماریاں پڑتی ہیں وہ بایو سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے. جتنے لوگوں کے پاس بیماریاں پڑی ہیں کم سے کم میرے پاس 100 کے قریب میسیجز آئے ہیں جس میں میں نے دیکھا ہے کہ CRD, انفیکشیس برونکائٹس, IB کا اٹیک ہے. بعض لوگوں کے پاس رانی کھیت کا بھی اٹیک ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر, اب رانی کھیت والا پرندہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایکسپائر ہو جاتا ہے. اور جن کے پرندے ایکسٹینڈڈ بیماری ایک نکال کے یعنی ایک لمبے ٹائم تک بیمار رہ کے مر رہے ہیں تو وہ لازماً کوریزا ہے یا IB ہے, کیونکہ IB جو ہے اس میں پرندہ 7 دن نکالتا ہے میکسیمم, 24 گھنٹے سے لے کے 7 دن تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے. مختلف دوائیوں سے جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی دوست کوشش کرتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ جو دوست بایو سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے ایک تو ان کے پاس بیماری پڑتی ہے, اور جو دوست جا کر دوسرے لوگوں کے پرندوں میں ہاتھ مارتے ہیں پھر اپنے پرندوں میں ہاتھ مارتے ہیں ان کے پاس بیماری پڑتی ہے. جو دوست منڈیوں میں جا کر مرغوں میں ہاتھ مارتے ہیں ان کے ہاتھوں سے لگ کے آ کے بیماری پڑتی ہے. یہ بائی ٹچ ہوتا ہے, بائی ایئر کبھی بھی بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھیں. پیالے سے جائے گی, پانی سے جائے گی, دانے سے جائے گی, ہاتھوں سے جائے گی, بندے کے کپڑوں سے جائے گی. ٹھیک ہے. کنٹرول شیڈ میں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کہ کنٹرول شیڈ میں باہر سے کسی کو اندر الاؤ نہیں کیا جاتا, ایک مکمل تیاری کے ساتھ اندر ہی ماحول میں رہ کر چوزا پالا جاتا ہے. تو وہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور باہر سے کسی جراثیم کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو بس اتنی سی بات ہے سمجھنے کی. تو لازمی بات ہے, میں نے بہت سارے شکاریوں کے پاس تیار مرغے مرتے ہوئے دیکھے ہیں. اکثر ادھر اسلام آباد میں ایک فارم پہ بیماری پڑی تھی, میرے تک رپورٹ پہنچی تھی, غالباً 115-120 پرندے ان کے مرے تھے. ابھی بھی جو یہ میں ٹک ٹاک کی پوسٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی میں نے لوگوں کے کمنٹس پڑھے ہیں. کسی نے کہا میرے 135 مار گئے, کسی نے کہا میرے 30 مار گئے. تو اس طریقے سے بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کے سارے پرندے ایکسپائر ہوئے ہیں. تو بھائی آپ بایو سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے. میں اپنے فارمز پر وزٹر اسی لیے نہیں آنے دیتا کہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا بندہ کدھر سے آ رہا ہے, کون سا بندہ اپنے پرندوں کو ٹیکے گولیاں کر کے آ رہا ہے. وہ بندہ ادھر تو ہاتھ منہ دھو کے آئے گا لیکن کیریئر تو پھر بھی ہوتا ہے. اب بندے کو تو وہ بیماری نظر نہیں نہ آ رہی ہے لگی ہوئی ہے, وہ تو مرغوں کی بیماری ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جو میرے بارے میں بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ جی منڈیوں سے لیتے ہیں اور یہاں سے اٹھاتے ہیں اور وہاں سے اٹھاتے ہیں. میرے پاس الحمدللہ پاکستان کے بہترین جن لوگوں کے پاس مرغ ہیں الحمدللہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بھائی کا بھی شمار ہوتا ہے. اور ان پرندوں کو سنبھالنے کے لیے صرف میں نے یہ جو فارمز بنائے ہیں یہ 50 لاکھ روپے کے قریب کنسٹرکشن کرائی ہے. تو مجھے منڈی سے مرغہ لے کے 5,000 بچ جائے گا یا 10,000 بچ جائے گا یا 20,000 بچ جائے گا. آپ خود سوچیں کہ مجھے 10, 20, 30,000 روپے بچانا بارے میں, یا جو میرے لاکھوں کروڑوں کے مرغے یہاں پڑے ہیں مجھے ان کی جان زیادہ عزیز ہے. تو اللہ کے بندے میں جب بھی برڈ خرید کرتا ہوں, جب بھی برڈ اٹھاتا ہوں تو میرے پکے کھڈے لگے ہوئے ہیں, میرے ساتھ پکے بندے اٹیچ ہیں جن کے گھروں سے میں برڈ اٹھاتا ہوں. میرا اپنا ایک 15 سال پرانا نیٹ ورک ہے, میرا ایک سورس ہے, اور یہ وہی سورسز ہیں جن سے ہم برڈز لے کر دبئی بھی بیچتے رہے ہیں, مسقط بھی بیچتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ میں جب جہاں سے بھی برڈ میرے پاس آ رہا ہو تو وہ سورس ایسا ہو کہ جہاں پر پہلے برڈ 15 دن 20 دن ہفتہ اس کے گھر کھڑا ہوا, پتہ ہو کہ ہاں بھائی یہاں پر بیماری نہیں ہے, یہ برڈ کیریئر نہیں ہے. کیریئر ہوگا تو 3 دن میں وہ شو کر دے گا کہ اس کے اندر جراثیم موجود ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جا کر آپ اپنے پرندوں کو بیماریوں سے سیف رکھ سکتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کے اوپر آزمائش آنی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, آزمائش آ سکتی ہے. تو 12 مہینے اور 24 گھنٹے شوقین بندہ جب بھی بیماری کا ٹاپک ڈسکس ہو تو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھے کہ یہ وقت اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے. کسی کے پاس بیماری پڑی, مجھے آ کے کسی نے ہنس کے کہا کہ یار وہ دیکھ فلانے کا مار رہے ہیں, اللہ کرے اور مریں, تو میں نے اس بندے کو منع کیا. میں نے کہا خبردار ایسی بات نہیں کرتے. ہماری پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ مانگ پرائی خیر جے گھر اپنے آوی, کہ یعنی دوسرے کی خیر مانگو جو اپنے گھر بھی خیر پڑے. تو کبھی بھی ہم کسی شوقین کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے. ہم ہمیشہ ہمارے دل سے جو ہے اس کے لیے دعا نکلے گی اور ہمیشہ ہمدردی کے جذبات ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب شوقینوں کے شوق کو سلامت رکھے, کیونکہ ایک شوقین کے جذبات کو جب بیماری پڑی ہوتی ہے, یا میرے پاس ایون چوزے مرے ہیں لاسٹ ایئر, ظاہر ہے بندہ ساری زندگی سیکھتا ہے. ایک غلطی ہم سے ہوئی,
بلا تھا میرے پاس کام کرتا تھا، 27ویں 28ویں روزے وہ چھٹی چلا گیا. وہ چھٹی گیا تو پیچھے میرے پاس کچھ ایک چھوٹی سی گڑبڑ تھی. کہیں سے کسی بندے نے یعنی چوزا مجھے بھیجا، میرے ہی دیے ہوئے چوزے تھے، تو وہ ایک پارسل واپس آیا. اب اس بندے نے کیا کیا، اس بندے نے جناب جب اس کے پاس مرنا سٹارٹ ہوئے تو اس بندے نے کہا جی میں یہ دیتا ہوں احمد بھائی لے لیں. چوچا اچھا تھا، میں نے اس سے واپس لے لیا. اب میں نے یہ نہیں سوچا کہ یعنی یہ بندہ دے رہا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، میرا اس طرف ذہن نہیں گیا. وہ چوچا فارم میں آ گیا. اب وہ چوچا فارم میں آیا تو بھائی اس کے بعد جو میری چوچا پلٹن تھی ان کے اندر بیماری سٹارٹ ہو گئی. بعد میں جا کر میرے دماغ نے کام کیا کہ یار میں پہلے اس سے پوچھ لیتا کہ تیرے پاس کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے، تو یار میرے پاس یہ مسئلہ ہی نہ آتا. خیر اس سارے معاملے میں میرے کو 15-20 بچے جو کھلے پھرنے والے تھے، 4-4 5-5 ماہ کے، وہ سارے ضائع ہو گئے تھے. تو دیکھیں بندہ ساری زندگی سیکھتا ہے. ابھی بھی میں نے جن لوگوں سے پرندے اس سیزن بھی واپس لیے ہیں تو پہلے میں نے ان سے تقریباً 1 ہفتہ ڈیلیں چلائی ہیں، یعنی جان کے ایکسٹینڈ کر کے جو اپنے پرندے واپس بھی لوگوں سے لینے ہوتے ہیں نا، چوچے دیے ہوئے مرغے بن گئے یا چوچے واپس لیے یا جو بھی، تو پہلے 1 ہفتہ میں ان پرندوں کی ریگولر ویڈیوز منگواتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ 1 ہفتہ مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں بھائی اس کے کھڈے میں کوئی جراثیم نہیں ہے. اور پھر اس بندے کی نیچر بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ کہیں جا کے انگلیں نہ کرتا ہو، کیونکہ مرغے پالنے والوں کو ایک یہ بھی بڑا کیڑا ہوتا ہے کہ ہر جگہ جا کے نا انگل دینی ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی ہے ایک واجد خان آتا ہے ادھر، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو بہت بڑا کیڑا ہے. کبھی ایک کے جا کے انگل دے گا، کبھی دوسرے کو جا کے انگل دے گا، کوئی کھڈ چھوڑتا ہی نہیں، ہر کھڈ میں انگل دے گا جا کے. تو یہ مرغوں والوں کی عادت ہوتی ہے ہر کھڈ میں انگل دینے کی. تو جس بندے نے اپنے اندر سے یہ والی عادت ختم کر دی نا کہ ہر کھڈ میں جا کے انگل دینی اور جا کر ہر مرغے کے گنڈ جوڑ دیکھنے اور ہر مرغہ اٹھا کے دیکھنا، جس نے اپنے اندر یہ عادت ختم کر دی سمجھ لیں کہ وہ اپنا کھڈا بچا جائے گا. اور میرے اندر یہ عادت نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھی ہے وہ گینگز آف واسے پور، اس میں وہ جو ولن ہوتا ہے یار، وہ کیا نام ہے، بڑا اچھا سا نام ہے یار، وہ جب وہ شاہد خان کو مارتا ہے، پھر سردار خان کو مارتا ہے، اور پھر وہ دانش کو مارتا ہے، اور پھر وہ آخر میں کون آ جاتا ہے، فیضل خان. تو وہ بیٹھے ہوئے جس کو یار آخر میں وہ فیضل گولیاں مارتا ہے یار واش روم میں، وہ کیا نام تھا اس کا، میرے ذہن سے نام نکل گیا. تو وہ کہتا ہے کیا ہے کہ ہم سنیما نہیں دیکھتے. دیکھیں شاہد مر گیا، سردار مر گیا، دانش مر گیا، اور ہم ابھی بھی زندہ ہیں. پتہ ہے کیوں؟ دیکھیں جی ہم سنیما نہیں دیکھتے. تو بھائی یہی بات ہے کہ آپ کا بھائی جا کر لوگوں کے مرغوں میں ہاتھ نہیں مارتا، اور آپ کا بھائی کسی کو اپنے پرندوں میں آ کر ہاتھ مارنے نہیں دیتا. بس اتنی سی بات ہے. جس بندے نے اپنے اندر یہ عادت بنا لی وہ بندہ کبھی بھی اپنے کھڈے کو مصیبت میں نہیں دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو یہ مین بات میں نے گھما پھرا کے اتنی اس لیے کی ہے کہ آج کل اس ٹائم میں بیماری پڑی ہوئی اور لوگوں کے پرندے مار رہے ہیں. اب دوسری بات بھائی آگے سن لیں، کلڈ ویکسین انتہائی ضروری ہے. ہم نے اپنے پرندوں کو کلڈ ویکسین لگائی، صحیح ٹائم پہ لگائی. ویکسین تھی ٹھنڈی، والعالم ہمارے پرندوں کو الرجی ہوئی، کیا ہوا، ویکسین تو ٹھیک تھی لیکن پرندوں کے چہرے پہ اس طرح کی سوجن آئی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں. میں بڑے پرندے پچھلی کچھ ویڈیو سے کیوں نہیں دکھا رہا، اس وجہ سے نہیں دکھا رہا کہ ٹیکے لگنے کے بعد پرندوں کے سروں میں ہوا اور فیسے سوجے میں آج تو بہت کم ہو گئے ہیں بھائی، اور پرندوں نے بخار شخار بھی تھوڑا سا منایا تھا، لیکن شکر ہے کچھ پرندوں کو ہوا ہے، باقی ٹھیک ہے. اب ویکسین اگر غلط ہوتی نا تو پرندوں کے اندر وائرس پڑ چکا ہوتا. آج تقریباً 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں ویکسین لگے ہوئے، پرندے سارے ماشاءاللہ باقی اوورال ٹھیک ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جوڑ لگا رہے ہیں، مادیاں انڈے بھی دے رہی ہیں، آل ایوری تھنگ از فائن، ٹھیک ہے. اور اس پرندے کی بھی آپ پرنس کا بھی چہرہ سوجا ہوا دیکھیں گے، آپ کو اس کی بکل بھی لٹکی ہوئی، گلے کا جو نیچے کا حصہ لٹکا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ سوج کے ڈھول بن چکا تھا. اور ابھی تو ماشاءاللہ سوجن اس کی کافی اتر گئی ہے، لیکن گوشت ابھی نرم پڑا ہوا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر واپس آئے گا. میں بھی ہفتہ لگے، میں بھی 10 دن لگے، 15 دن لگے، لیکن آ جائے گا. تو میں نے بہت فکس ٹائم کے اوپر اپنے برڈز کو الحمدللہ کلڈ ویکسین لگا لی تھی. اور جو لوگ گیلی میون یا گیلی میون H9 کر رہے ہیں وہ بھی اچھی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گیلی میون کو بھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ گیلی میون لگانے والے بندوں کے پاس بھی بیماری کسی نہ کسی ٹائم پہ لیٹ ہو جائے تو ویکسین تو پڑ جاتی ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب والی ویکسین ہے نا، مجھے اس کا فارمولہ نہیں پتہ، کہتے وہ NDIB H9 ہے یا H7 ہے، والعالم اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس ویکسین کا میرے پاس 10 سال کا بھائی ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 سال سے میرے پرندوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی موذی متعدی بیماری نہیں پڑی. میں 3 مہینے کے چوزے کو ٹیکہ لگوا دیتا ہوتا ہوں گردن میں، اور اس کے بعد ہر 3 مہینے بعد میں پرندوں کو ویکسین کرواتا رہتا ہوں. ابھی میرے پرندوں کو 8 مہینے 9 مہینے لیٹ ویکسین لگی ہے، 8-9 مہینے، ٹھیک ہے.
اس کے باوجود بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی بیماری کو مسئلہ نہیں ہے. یہ جناب شیرو کا بھائی ہے یا بہن ہے جو بھی آپ کہہ لیں, یہ ساوے کا اور شیرو کی ماں میں سے جو بچہ ایک اکیلا تھا مادی کے نیچے, گروتھ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی جلدی بڑا ہو گیا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, اتنا ٹڈو سا تھا, ٹھیک ہے, اکیلا چوں 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 کر رہا ہوتا ہے. یہ چوچی ہے, دم نکال گئی, یہ چوچی ہے, سر بھی پتلا ہے اس کا. اب جو پرندے شروع سے, اب یہ ساوے کو 3 مہینے کی عمر سے, اب اس کی عمر ماشاءاللہ 5 سال کے قریب ہے, 3 مہینے کی عمر سے اس کو کلڈ ویکسین اور ٹیکے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہر 3-4 مہینے کے بعد اس کو لگتے ہیں ٹیکے, یعنی جب بھی ہم ویکسین کراتے ہیں. اب اس کو تو ہوا بھی نہیں چڑھی, کوئی یعنی سر سوجا نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا, ہلکا پھلکا تھا. رانی کو نہیں فیل ہوا, شیرو کی ماں کو نہیں ہوا, لیکن کچھ ہمارے پرندے جیسے 90 ہزاریہ سوج کے بھائی ڈھول ہو گیا تھا, اور اب بھی ماشاءاللہ آج تو کافی بہتر ہے. تو ان کو میلوکسی کیم اور پیناکارٹ کا 0.1 ہم لگا رہے ہیں. دیکھیں 90 ہزاریہ کا فیس بھی آپ کو سوجا ہوا نظر آئے گا, سر بھی سوجا ہوا نظر آئے گا. تو شاید ویکسین زیادہ ٹھنڈی تھی, لگنے کی وجہ سے ایک جگہ جم گئی, شاید سرنج سے ان کو کوئی الرجک ٹائپ ایشو آیا ہے, واللہ عالم. لیکن اس مسئلے کا حل موجود ہے. پر جو پورے پاکستان میں اس ٹائم وائرس چل رہا ہے نا, آئی بی چل رہی ہے, این ڈی چل رہی ہے, کوریزا چل رہا ہے, سی آر ڈی کے ایشوز ہیں بھائی, اس کا کوئی حل نہیں ہے. پورے کے پورے کھڈے تباہ ہو رہے ہیں. پرندوں کی سوجن تو ماشاءاللہ اترتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ پرندے ماشاءاللہ فٹ ہو گئے ہیں. 2-4 دن مزید چلو لگ جائیں گے, فٹ ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں میری پرندوں کی ویکسین کلڈ لیٹ تھی, 8-9 مہینے لیٹ تھی. بس غلطی ہوئی, ہم سے بھی لیٹ چلتے رہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں آیا. کیوں کہ بھائی کیا ہے کہ ہم سنیما نہیں دیکھتے, ہم جا کر لوگوں کے ککڑوں میں ہاتھ نہیں مارتے, ہم منڈیوں میں جا کے ہاتھ نہیں مارتے, اور نہ ہم کسی کو باہر سے آ کر اپنے پرندوں میں ہاتھ مارنے دیتے ہیں. جراثیم ہمیشہ باہر سے کہیں سے آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اکثر لوگ ویکسین بھی لیٹ ہوئی ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس بیماری نہیں پڑتی. پتہ کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ ان کی ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے, وہ اپنے گھر تک محدود ہوتے ہیں. شوق کے حوالے سے نہ کسی کے جا کے پنگے کرتے ہیں, نہ کسی کچھ پنگے کرنے دیتے ہیں. تو یہ عادت اپنا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ سیف رہیں گے. کلڈ ویکسین 3 مہینے بعد لگائیں, لائیو ویکسین چوزوں کو 20 دن کے بعد لگائیں. 3 مہینے کا چوزہ ہو جائے گردن میں ٹیکے لگوائیں, NDIB H7H9 کی ویکسینیں کریں. اللہ پاک خیر کرے گا. بایو سیکیورٹی کا خیال رکھیں. اور جہاں پر میں آپ کو پتہ ہے کہ برائلر مرغی کی دکان پر میں نہیں جاتا, میں چکن لینے کے لیے برائلر مرغی کی شاپ پر نہیں جاتا. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ایسے سورس سے چکن خریدنا ہو تو خریدوں کہ مجھے کسی طریقے سے برائلر کے کسی پر کے بھی کانٹیکٹ میں نہ آنا پڑے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر کبھی کہیں مجھے کسی برائلر شاپ سے چکن لینا پڑ ہی جائے تو پہلے میں فارم پہ نہیں آتا, گھر جا کے میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں, نہانا دھونا ہے, کپڑے چینج کرنے کے بعد نہا کے پھر میں نے فارم پہ آنا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. ہر گلی محلے میں بیماری ہے, کیونکہ ہر گلی محلے میں برائلر کی دکان ہے, اور برائلر کے فارم میں جتنی بڑی بیماریاں پڑتی ہیں اس کو 42 دن میں 8 ویکسینیں لگتی ہیں. ہر بیماری کی ویکسین لگتی ہے, پھر بھی اس کو بیماری پڑتی ہے اور پھر بھی وہ مرتا ہے. تو کروڑ کا مال ہے تو کروڑ کا مال مار جائے گا. اس لیے تھوڑا سا خیال کریں اپنے پرندوں کی حفاظت کے لیے. جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ سب دوستوں کے شوق کو سلامت رکھے. دل سے دعا ہے, اور دل سے ہمدردی کے جذبات ہیں اور کلمات ہیں ان دوستوں کے لیے جن دوستوں کا نقصان ہو رہا ہے, یا CRD یا IB یا کوریزا وغیرہ جن کے کھڈوں میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب دوستوں کے شوق کو سلامت رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی. اللہ حافظ.